अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। उर्दू में आप इसे अफसरदगी भी कह सकते हैं, उदासी भी कह सकते हैं, बददिली भी कह सकते हैं। यानी उदासी, बददिली और बेजारी की बढ़ी हुई कैफियत डिप्रेशन कहलाती है। मैं आगे चलकर इसको वजाहत करती हूँ कि क्यों मैंने कहा कि बढ़ी हुई कैफियत। तो डिप्रेशन जो है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है, एक मेडिकल इलनेस तो है, लेकिन ज़्यादातर ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है हमारे जहन के साथ है। और डिप्रेशन पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस माहौल, जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, मैं अपने पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास और ख़ासकर लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये लोग डिप्रेशन को नहीं मानते हैं। बल्कि अगर आज से 20-30 साल पहले चला जाए अपने माशरे में, तो वहाँ डिप्रेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाता था। सिर्फ एलीट क्लास एक ऐसी क्लास थी जो डिप्रेशन को कंसीडर करती थी, और डिप्रेशन को अमीरों का चौंचला कहा जाता था कि अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा, जिसमें से अगर कोई पढ़ लिख गया और वो किसी की कैफियत को डिप्रेशन का नाम देता था और कहता था कि इसको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप इसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएं, अपने अजीज़ को या अपने बहन भाई को, तो उसका अच्छा खासा मजाक बनाया जाता था। और डिप्रेशन की जो कैफियत थी, इसको एक वक्ती कैफियत करार दिया जाता था और इसको किसी तरह से भी कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये एक शदीद मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज भी हमारे माशरे में नफ्सियाती बीमारियों को अहमियत नहीं दी जाती, तो वजह है इल्म ने कम अज़ कम इस हद तक शऊर ज़रूर पैदा किया कि हमारी जो अपर मिडिल क्लास है, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को अभी भी मैं माइनस कर रही हूँ, जो हमारी अपर मिडिल क्लास है उसने डिप्रेशन को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। आज के दौर की बात करूँ तो चूँकि आजकल के ज़माने में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और तालीम याफ्ता हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में निकली हुई हैं, तो लिहाजा डिप्रेशन को किसी न किसी तरह मर्ज़ कंसीडर किया जाने लगा है। ये मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, और यकीनन थर्ड वर्ल्ड में जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा आम है, वहाँ इस तरह के चौंचले नहीं देखे जाते हैं। तो डिप्रेशन एक सीरियस मेडिकल इलनेस है जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे मनफी असरात मुरतब करती है और यहाँ तक कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख देती है। यानी इसमें जो एक ख़ास चीज़ नोट करने की है कि पेशेंट के अंदर पॉजिटिवली कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। पेशेंट नेगेटिव या मनफी जो हो बहुत ज़्यादा मनफी हो जाता है, उसकी सोचें मनफी हो जाती हैं, उसका बिहेवियर मनफी हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी से, अपने रोज़मर्रा कामों से बिल्कुल उचाट होकर रह जाता है। लेकिन अगर ये एक सीरियस मर्ज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ जो है काबिल इलाज है। आप साइकाइट्रिस्ट के ज़रिए, आप होम्योपैथी के ज़रिए, आप मुख्तलिफ़ थेरेपी सेशंस के ज़रिए, आप मेडिसिन के ज़रिए आप इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। अगर आप ईमान वाले हैं, यानी इस्लाम के दायरे में हैं, तो आपका दीन आपकी मदद कर सकता है कि आपने इस कैफियत से किस तरह निकलना है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चेंज कर कर इस मर्ज़ से बाहर निकल सकते हैं। यानी ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, नो डाउट ये एक सीरियस बीमारी है जिसको हमारे माशरे में कंसीडर नहीं किया जाता है। वहाँ पर इसके लिए एक खुश आइंद पहलू ये है कि हम पेशेंट को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। और अपनी होम्योपैथी के हवाले से तो मैं बिल्कुल एंड में बात करूँगी। तो जहाँ पर बहुत दूसरे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, वहाँ होम्योपैथी बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी पेशेंट के डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। डिप्रेशन का जो मर्ज़ है, ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, और ये मर्ज़ किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि किसी ख़ास उम्र में जाकर
یہ مرد ہمارے سامنے آئے گا، یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اور مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی دو چار بیسک وجوہات ہیں کہ ایک تو عورتیں زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، دوسرے عورتوں کو اپنی زندگی میں گھر سے باہر نکلنے کے مواقع کم ملتے ہیں، باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہوتا ہے، لہذا وہ ایک ہی جگہ اپنی سوچ کو لے کر، اپنے اس پوائنٹ کو لے کر جو انہیں ڈپریس کر رہا ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیجیے، آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ دیکھیں میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہوتا ہے اور میاں جو ہے جھگڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہی باہر کی جو روٹین ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، وہ اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے، اپنی جاب کے حوالے سے کام کرتا ہے، دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جب وہ شام کو گھر آتا ہے تو شاید بیوی کی شکل دیکھ کر اسے یاد آ جائے کہ میرا صبح جھگڑا ہوا تھا، ادروائز بعض اوقات اسے وہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو خاتون ہے جس کا میاں جھگڑ کر اس سے گیا تو صبح سے لے کر رات گئے تک جب تک اس کا شوہر واپس نہیں آتا اس کا ذہن ایک ہی پوائنٹ کے اوپر پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ میرا میاں آج میرے ساتھ لڑ کے گیا، اس نے مجھے یہ بات کہی، اس نے مجھے یہ بات کہی، یعنی وہ سارا دن کڑتی ہے، جلتی ہے اور اس کے پاس کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے، چونکہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، اپنے بچے اور اپنے گھر میں ہی لگی ہوئی ہے، لہذا ذہن جو ہے اسی ایک جھگڑے کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور اسی کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ تو خواتین اپنی حساسیت کی بنیاد پر، خواتین ٹچی ہونے کی بنیاد پر ڈپریشن کا شکار مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتی ہوں، آج ہی کی میں آپ کو بات کرتی ہوں، یعنی آج 24 اگست ہے، تو آج صبح میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا، جاننے والی ہیں میری، ہمارے کلاس فیلو ہیں پارک میں، تو وہ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خاص وجہ تھی تجرد کی زندگی اختیار کی؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ویسے ہی میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا کوئی ڈس اپوائنٹڈ لو والی بات تھی؟ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا ہاں۔ دوسری بات جو میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں جس کی محبت میں آپ نے شادی نہیں کی اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس نے بھی شادی نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی وہ شادی شدہ ہے اور بچوں والا ہے۔ یعنی وہ خاتون اس وقت 45 پلس ہیں یا 40 پلس ہیں، یعنی ایج ان کی 40 to 45 کے درمیان ہے، اور جو مرد ہے جس کے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے، جس مرد نے ان سے محبت کی، وہ محبت میں ناکامی کے بعد گھر والے نہیں مانے، رشتہ نہیں ہو سکا، اس نے دوسری شادی کی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور دوسرے معاملے میں عورت دیکھیں، عورت نے کیا کیا، محبت میں ناکامی ملی اور انہوں نے یہ بات خود اپنے منہ سے مجھے کہی کہ جب یہ رشتہ نہیں ہو سکا اور فیملی والے ہمارے جو تھے ان کے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ہماری شادی نہ ہو سکی تو میرا دل دنیا کی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگا، میں نے کسی چیز کی طرف نہیں سوچا، کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی اور میں بالکل ایک طرح سے بیدار ہو گئی اور پھر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہاں یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ دیکھیں محبت عورت نے بھی کی، محبت مرد نے بھی کی، لیکن دونوں کی حساسیت اور دونوں کے ٹچی ہونے کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ مرد شادی کر کے بیوی بچوں والا ہو گیا اور زندگی گزار رہا ہے، اور عورت جو ہے اس ناکامی کے بعد مایوسی کی حد تک پہنچی اور اس نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اپنے فیصلے کے اوپر آج بھی قائم ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ عورتیں بہت زیادہ ٹچی ہوتی ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل کے اوپر لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور ڈپریشن جو ہے اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے جو سمٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک بریف نوٹ بتا دوں، بیان کر دوں، میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ ڈپریشن میں، انگزائٹی میں اور گریف یعنی غم میں فرق کیا ہے۔ تینوں ایک ہی جیسی حالتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں انگزائٹی، ہومیوپیتھی کی میں بات کر رہی ہوں، انگزائٹی کی بہترین دوائیاں موجود ہیں، تو کیا انگزائٹی اور ڈپریشن ایک ہی ہے؟
اسی طرح ڈپریشن میں آپ صدمے سے دو چار ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کا کوئی محبوب جو ہے دنیا سے چلا گیا، آپ کو محبت میں ناکامی ہو گئی، آپ کی بہترین جاب تھی، اس جاب سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فزیکل اور ایموشنل سسٹم جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہوا کہ آپ ڈپریشن کی حالت میں چلے گئے اور آپ صدمے کی حالت میں چلے گئے، یعنی آپ گریف کی حالت میں بھی آ گئے اور ڈپریشن کی حالت میں بھی آ گئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ انگزائٹی میں، گریف میں اور ڈپریشن میں فرق کیا ہوتا ہے، ہم نے کس طرح ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی میڈیسن کی پھر ہومیوپیتھی میں سلیکشن کرنی ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جب ہم آنے والے واقعات کو سوچ کر پریشان ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں تو اسے انگزائٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا واقعہ جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، آپ نے سوچا آپ کے بچے کا حادثہ نہ ہو جائے یا آپ کا بچہ بیمار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کی موت واقعہ ہو جائے یا آپ کو کوئی لاس ہو جائے بزنس میں، یا آپ کے عزیز و قارب آپ کے ساتھ کوئی اچھا برا نہ کر دے، کوئی آپ کو زہر نہ دے دے، کوئی آپ کے ساتھ جادو ٹونا نہ کر دے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں، جو وقوع پذیر نہیں ہوئیں، جن کو صرف آپ نے سوچا، وہ انگزائٹی ہے۔ صدمہ کیا ہے کہ وہ باتیں انگزائٹی میں ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں، اور صدمہ یہ ہے کہ وہ باتیں وقوع پذیر ہو گئیں، آپ کے کسی اپنے کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی جاب کا لاس ہو گیا، آپ فائنینشلی جو ہیں ڈوب گئے ہیں، آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے منہ موڑ لیا، آپ کے پیاروں نے آپ کو ٹھکرا دیا، روند ڈالا، آپ کی زندگی جو ہے برباد ہو گئی، یہ ساری باتیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو یہ صدمہ آپ کو ان کا لگتا ہے، آپ ان سے رنج اٹھاتے ہیں اور غم کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، یہ ہے گریف۔ تو ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن میں یہی سارے کازز ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنوں کی موت واقعہ ہو گئی، محبت میں آپ کو ناکامی مل گئی، جاب جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی فیملی کے کانفلکٹس جو ہیں انہوں نے آپ کو برباد کر دیا، آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کے تلخ حادثات پیش آئے جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجاڑ دیا اور آپ صدمے کی کیفیت میں چلے گئے۔ لیکن صدمے اور ڈپریشن میں فرق کہاں نکلتا ہے کہ گریف جو ہے وہ مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ غم جو آپ کو کسی اپنے کا ملا ہے وہ مختصر تو نہیں ہے، میں یہ کہوں گی کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی اگر جوان اولاد فوت ہو گئی تو آپ کا جو غم ہے وہ 2-4 دن کا ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز پائی جاتی ہے، اور وہ پازیٹیو چیز کیا پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ کہ کسی اپنے کی ڈیتھ ہوگی، آپ کا بھائی فوت ہو گیا یا آپ کا بیٹا یا آپ کی جوان بچی فوت ہو گئی، تو دیکھیے اس کے غم کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی یادیں آپ کے ساتھ ہیں، لہذا آپ ان یادوں کے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کا غم بھی مناتے ہیں، آپ فینٹسائز کرتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں اور اپنے بچے سے جا ملوں تو یہ آپ کا صدمہ ہے۔ لیکن اگر آپ فینٹسائز کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں مر جاؤں، اور اس حد تک اس چیز میں آپ اتر جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں اور جا اپنے بچے سے مل جاؤں، اور وہاں آپ کے پاس کوئی خوشگوار یاد نہیں ہے اس بچے کے حوالے سے، کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ صرف ڈپریشن میں صدمے کی گہرائی میں چلے جا رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بیکار سمجھنا شروع ہو گئے، آپ کو لگا کہ آپ بالکل بے وقت ہیں، حقیر ہیں، آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، یعنی آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ خودکشی تک چلے جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن ہے۔ صدمے میں نیگیٹو کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ ڈپریشن میں کوئی چیز پازیٹیو نہیں پائی جاتی، صرف نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، اور آپ کو یہی فیل ہوتا ہے کہ آپ بے وقت اور رذیل قسم کے انسان ہیں، آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، معاشرے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بہن بھائی آپ کو نہیں چاہتے، ماں باپ کو بھی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کا محبوب بھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، فائنینشلی آپ کو اتنا لاس ہوا کہ اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ ہیں یا آپ کے بیوی بچے یا بہن بھائی آپ کو لان تان کرتے ہیں کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم کم عقل تھے، تم بے وقوف تھے، تم نے پیسہ ڈبو دیا، تم لوگوں کی باتوں پہ چلے، تو یہ ساری چیزیں پیچھے مل کر ایک مریض یا مرد یا عورت کہہ لیجئے اس کے اندر اس حد تک سٹریس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انگزائٹی آنے والے وقت کو سوچ کر پریشان ہونا، گریف جو وقت آ چکا ہے اس پر آپ صدمے سے دو چار ہیں، اور ڈپریشن
اس صدمے میں جس میں آپ موجود ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے، اس میں منفی اثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پازیٹیوٹی جو ہے ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور آپ کا دل ہر اس چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے جس سے کبھی آپ خوشی حاصل کرتے تھے۔ جیسے اگر آپ گیم کرتے تھے اور آپ کو خوشی ملتی تھی، آپ موویز دیکھتے تھے اور آپ اپنا وقت اچھا گزارتے تھے، آپ بہن بھائیوں میں اپنا وقت اچھا گزارتے تھے، آپ دوستوں کی محفلیں لگاتے تھے، آپ محفل کی جان سمجھے جاتے تھے، آپ خوش اخلاق تھے، ملنسار تھے، کمپنی کو انجوائے کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ڈپریشن نے آپ کو اس حد تک متاثر کر دیا کہ آپ ہر اس چیز سے جو آپ کی خوشی کا باعث بنتی تھی یا جس میں آپ کا دل لگتا تھا، آپ کا دل اس سے اچاٹ ہو گیا اور آپ بیزاری کا شکار ہو گئے اور دنیا سے، زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ ہے ڈپریشن۔ بعض اوقات غم اور ڈپریشن دونوں ایک ہی وقت میں بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ نے فرق کس طرح کرنا ہے کہ آپ صدمے سے دوچار ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ انگزائٹی کا شکار ہیں۔ تو ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ، تو آپ دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، ذہن پہ بھی ان کے اداسی چھائی ہوتی ہے، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، بھوک جو ہے ان کی کم ہو گئی ہوتی ہے یا زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، یعنی دونوں صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پیشنٹ کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یا تو وہ وزن گین کر لیتا ہے یا وزن لاس کر لیتا ہے۔ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں بے تحاشا بھوک لگتی ہے، لہذا ان کا وزن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہمیں زندگی میں اس طرح ملتے ہیں جن کی غم کی حالت میں نیند بھی اڑ جاتی ہے، بھوک بھی اڑ جاتی ہے، لہذا ڈپریشن میں آپ کو ایپیٹائٹ کے حوالے سے دونوں چیزیں ملیں گی، یا تو پیشنٹ جو ہے وزن زیادہ اس کا ہونا شروع ہو جائے گا، گین کر جائے گا، یا اس کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نیند کی خرابیاں ہمارے سامنے آئیں گی، یا تو غم کی حالت میں آپ کی نیند اڑ جائے گی ڈپریشن کی حالت میں، یا پھر ڈپریشن کی حالت میں آپ سوتے ہی رہیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بھی نیند کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے نروس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ نروس سسٹم کی مرہون منت ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو فزیکلی بالکل فٹ ہوں گے لیکن وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں اور وہ آگے اپنے مختلف سمٹم بیان کرتے ہیں، تو ہم بینگ اے ڈاکٹر یہ فرق کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے فزیکلی ویک ہے یا اس کا نروس سسٹم ویک ہے۔ تو ڈپریشن میں جو ہے پیشنٹ اپنی انرجی بھی کھو دیتا ہے، اس کی فٹیگ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ، یا اس کے آپ کے لیے جو جسچر ہیں وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں۔ ہر اس کام سے جس کام میں کبھی اس کا انٹرسٹ ہوتا تھا، اس کا انٹرسٹ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک گلٹی کا احساس اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خود اعتمادی اس کی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو حقیر کنسیڈر کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں بیکار ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو سب سے بہتر ہے، لہذا خودکشی کی بھی کوشش کرتا ہے، اور خودکشی کے خیالات جو ہیں اس کے ذہن میں بڑے رہتے ہیں۔ پھر ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر ایک بات کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، نہ ہی کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، نہ ہی ڈیسیژنس لے سکتے ہیں، کہ ڈپریشن کی وجہ سے ان کی فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی، ان کی فزیکل اور مینٹل ایبلٹی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اگر ختم ہو کے نہیں رہتی تو ان میں بے تحاشا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ڈپریشن کی جو آپ کہہ لیجئے کہ جو کازز جو آتے ہیں، ابھی تو میں نے آپ کو بہت سارے بتائے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 4 میجر کازز ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن طاری ہوتا ہے۔ ان میں کچھ تو آپ کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ آپ کی بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ آپ کے ذہن سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے کہ سب سے میجر جو کازز میں سے ایک کاز آتا ہے ڈپریشن کا، وہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کی فیملی کے حالات، آپ کے معاشرتی رویے، آپ کے سماجی رویے، آپ کے
ارد گرد کا ماحول جو ہے یا آپ کی فیملی کے کانفلکٹ، آپ کے ماں باپ کے جھگڑے، آپ کے اگر ماں باپ ڈیورسڈ ہیں اور آپ اپنے والدہ یا اپنے صرف والد کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مختلف بیماریاں جو ہیں، خاص طور پر وہ بیماریاں جو کرونک ہو جاتی ہیں اور دیر تک رہتی ہیں، جیسے آپ فالج کا شکار ہو گئے، آپ دل کے امراض کا شکار ہیں، کینسر ہے آپ کو، تو دیکھیں یہ بیماریاں جو ہیں بڑی لمبی چلتی ہیں، اور ان بیماریوں کے نتیجے میں جب آپ کو صرف مایوسی ہی ملتی ہے، معذوری ملتی ہے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ پھر کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو ریکریشنل پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں، یعنی کہ جنسی خواہش کو تحریک دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ڈپریشن بڑھتا ہے۔ وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل بھی جو ہے آپ کے ڈپریشن کو ورس کرتی ہے۔ وقتی طور پر تو آپ نے شراب پی لی اور آپ شراب کے بارے میں ایک پینے کا ایک بہانہ چاہیے، ورنہ یہ کہنا کہ شراب کی وجہ سے آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں یا اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے کیپچر ہو جاتا ہے، تو وقتی طور پر آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن شراب جو ہے بعد میں، یعنی اس وقت کو چھوڑ دیجئے جس وقت آپ نے پیا، بعد میں آپ کے ڈپریشن کو ورس کر دیتی ہے، اس میں بہت زیادہ زیادتی کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی شخصیت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کے ڈپریشن میں۔ آپ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ حساس ہیں، بہت زیادہ ٹچی ہیں، تو آپ کے لیے ڈپریشن کا شکار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو آپ اپنے اوپر فیل کرتے ہیں، ہر چیز کو آپ اپنے اوپر ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں، لہذا کسی کی موت کا غم، کوئی حادثہ، آپ کے ساتھ لوگوں کا بیہیویئر آپ کی نہ صرف خود اعتمادی میں کمی کر دیتا ہے بلکہ آپ کو ڈپریشن کا بھی شکار بنا دیتا ہے۔ پھر کچھ بائیو کیمیکلس ہیں جن کو نیورو ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے ہمارے ذہن میں، جو کہ ہمارے موڈ کو بھی بناتے ہیں، ان کے بھی لیولز اگر ہائی ہو جاتے ہیں یا بہت لو ہو جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آسان اور مختصر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے سخت محرومی آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتی ہے۔ اب یہ سخت محرومی میں وہی بات آ جائے گی کہ آپ کے کسی عزیز کی موت، ظاہر ہے کسی کی موت جو ہے وہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ جو شخص قبر میں اتر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو امید ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے گا، وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے، لیکن جو شخص قبر میں اتر گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اس سے محروم ہو گئے، تب وقت ہے کہ روز قیامت آئے، وہاں پر حساب کتاب ہو، پھر وہی ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے کہ وہاں ہم جنت میں اپنوں سے جا کے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی محرومی دور ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ یا وسیلہ نہیں ہے۔ تو آسان لفظوں میں سخت قسم کی محرومی جو ہے ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ڈپریشن کے مین کازز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ نہیں میں ریپیٹ کر رہی آگے چل کے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو میڈیسنز بھی بتانی ہے۔ تو یہ وہ کازز ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سمٹمز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غم میں، انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے، اس مین چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، چاہے تو آپ نفسیاتی مرض سمجھتے ہوئے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جائیے، یا آپ اس کو کسی جی پی کو دکھا لیجیے، وہ آپ کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ دے دے گا، یا آپ ہومیوپیتھی میں آ جائیے۔ تو ہماری ہومیوپیتھی چونکہ ایک مرض کو ایک مرض کے طور پر نہیں لیتی، ایک ہول کے طور پر لیتی ہے، پوری شخصیت کو انوالو کرتی ہے، آپ کی ذہنی تھاٹس کو انوالو کرتی ہے، آپ کے جیسچرز کو انوالو کرتی ہے، آپ کے میعاد کو، آپ کے کانسٹیٹیوشن کو، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر جب دوا کا انتخاب کرتی ہے، تو ہماری میڈیسن جو ہیں ڈپریشن میں بے تحاشا کامیابی سے رزلٹس حاصل کرتی ہیں۔ اگر ڈپریشن میں نہیں بھی اگر کوئی گیا ہوا اور غم کے ہی بہت زیادہ اثرات ہیں، تو ہماری ادویات ان غم کو بھی دور کر دیتی ہیں۔
ہومیوپیتھک میڈیسن کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ادویات کے بغیر اس ڈپریشن سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل بدل لیتے ہیں، اگر آپ اپنے یقین اور ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو بہتر کر لیتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو، واک کو لازم کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ڈپریشن کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا، اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پورے یقین اور کامل کے ساتھ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور پروردگار جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نا پسند آئے۔ اس نے میرا جوان بیٹا لے لیا، اس نے میرا جوان بھائی لے لیا، تو میرا کام نہیں کہ میں واہ ویلا کروں کہ پروردگار ایسا کیوں ہوا۔ یقیناً پروردگار نے میرے لیے یہی بہتر سوچا، اس نے مجھے اس حال میں رکھنا چاہا، اور اس حال کو میرے لیے اس نے پسند کیا۔ جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو یقین مانیے کہ ہمارے ڈپریشن جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک توحید کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ دنیا کے ہر غم سے، ہر ڈر سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ کوئی اسلامی لیکچر نہیں ہے، کوئی ریلیجیس ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر میں آپ سے ڈیبیٹ کروں، میں صرف آپ کو میں نے مختصراً بتایا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنے اس ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہیں ہم اللہ کے اوپر، اللہ کی تعلیمات کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھی کی طرف۔ تو جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں بے شمار ادویات ہوتی ہیں کسی بھی مرض کے لیے، اور ہمیں ٹوٹیلٹی آف سمٹم اور کریکٹرسٹک سمٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی میڈیسن کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کانسٹیٹیوشن بھی آ جاتا ہے، کازیشن بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، کریکٹرسٹک سمٹمز آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنی میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ڈپریشن کے حوالے سے صرف ٹاپ گریڈ میڈیسن کے نام بتاؤں گی۔ ان ٹاپ گریڈ میڈیسن کو آپ خود پڑھ لیجئے، ان کا ایک ایک کریکٹرسٹک سمٹم ہی کافی ہے آپ کی میڈیسن کی سلیکشن کے لیے۔ تو ڈپریشن کی جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے، یہاں میں ان میڈیسن کا ذکر نہیں کر رہی جو انگزائٹی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انگزائٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایکونائٹ اور آرسینک جو ہے، ارجنٹم نائٹریکم، یہ بہترین دوائیاں ہیں جو انگزائٹی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میں یہاں آپ کو ڈپریشن کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ڈپریشن کی ہے وہ ہے اگنیشیا۔ اگنیشیا امارا پہ جب میں نے لیکچر کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگنیشیا امارا = محبت کا مارا، اور میں نے وہاں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ محبت صرف وہ محبت نہیں ہے جو مرد عورت کے درمیان ہوتی ہے، یہ محبت وہ محبت بھی ہے جو ماں بیٹے کے درمیان ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہو سکتی ہے، شوہر کے ساتھ ہو سکتی ہے، اپنے کاروبار کے ساتھ ہو سکتی ہے، دولت کی محبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی محبت۔ جب آپ اس محبت میں چوٹ اٹھاتے ہیں اور آپ اس محبت میں نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ کی جو پہلی میڈیسن ہے وہ اگنیشیا بن جاتی ہے۔ تو ڈپریشن کی جو پہلی میڈیسن ہے وہ اگنیشیا ہے۔ اس کے مریض بہت اداس ہوتے ہیں، روتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، اور شدید مایوسی ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو آپ وہاں اگنیشیا کا استعمال کیجیے۔ دوسری جو بہترین میڈیسن ڈپریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے نیٹرومیور، اور نیٹرومیور میں بھی آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی محبت کے وہی معاملات پائے جاتے ہیں جو اگنیشیا کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور یہ نیٹرومیور جو ہے یہ کرونک ڈپریشن کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے۔ اس کے پیشنٹ جو ہیں وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے، یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، اپنے غم کو خود ہی سہنا چاہتے ہیں، شدید اداسی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، وقفے وقفے سے یہ لوگ روتے ہیں، یعنی ان کے اوپر رونے کے دورے پڑتے ہیں،
اور پھر یہ جو ہیں اپنے غم کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. آپ نیٹرومیور کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محبت کے حوالے سے یا اپنوں کو کھونے کے حوالے سے نیٹرومیور کس طرح کام کرتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نیٹرومیور جو ہے وہ کرونک ڈپریشن کی دوا ہے, اور اس میں بھی بالکل اسی طرح ہمیں سمٹمز ملتے ہیں جس طرح اگنیشیا مارا میں ملتے ہیں. اورم میٹیلیکم ڈپریشن کی ایک بہت بڑی دوا ہے, لیکن اورم کی سلیکشن وہاں ہوتی ہے جہاں پیشنٹ کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خودکشی ہی تمام مسائل کا حل ہے. یعنی ڈپریشن اس پیک کے اوپر چلا جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے دماغ میں صرف خودکشی کے خیالات جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے, ورتھ لیس سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے, اس کی خود اعتمادی ختم ہو گئی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ تمام جو مسائل ہیں اس کی جڑ اس کی ذات ہے, اگر وہ اپنی ذات کو ہی ختم کر دے, اگر وہ خودکشی کر لے تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. تو جہاں خودکشی آئے گی وہاں پر ہم اورم میٹیلیکم کا انتخاب کریں گے اور اس کو ڈپریشن کے لیے استعمال کریں گے. پھر سپیا جو ہے ڈپریشن کی بہت بڑی دوا ہے. اور سپیا میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سپیا کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ یہ اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں سے یا جن سے یہ خود محبت کرتے ہیں ان سے بیک وقت نفرت بھی کرتے ہیں. یعنی انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, لا تعلق ہو جاتے ہیں, بالکل ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور ان کا یہ جو لا تعلق ہونا ہے یہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہے, اور اپنے کام کے ساتھ بھی ہے کہ جتنے بھی ان کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں یا ان کے زندگی میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں. اب جو 5ویں ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں شاید ذکر بھی کیا تھا کہ مجھ سے 1-2 لوگوں نے ڈپریشن کی بات بھی کی ہے, اور یہ لیکچر بھی میں نے بیسیکلی انہی کے لیے تیار کیا ہے. تو ان دونوں کو میں نے ڈپریشن کے لیے جو دوائی استعمال کرنے کے لیے دی تھی وہ کالیفوس بتائی تھی کہ آپ کالیفوس کا استعمال کیجئے, کہ کالیفوس جو ہے ڈپریشن کی بہترین دوا ہے. اور اس میں شدید قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے, فٹیگ پائی جاتی ہے, آپ کا ذہن بے حد پریشان ہوتا ہے. اب یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ آپ کا ذہن ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہے یا ویسے ہی آپ کا ذہن پریشان ہے اور آپ الجھے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, آپ بالکل مطمئن ہونا چاہتے ہیں, تو کالیفوس کا استعمال کر لیجیے. کالیفوس 30 کی ایک ڈوز یا کالیفوس 200 کی ایک ڈوز آپ کو ان تمام چیزوں سے نجات دلا دے گی. تو ڈپریشن میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے کالیفوس کا استعمال کرنا ہے. اس کا مریض مسلسل روتا ہے, کراہتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, اس کو بولنے سے نفرت کرتا ہے, اور اس کے اندر جو جس طرح میں نے کہا کہ کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو ان تمام علامات میں جہاں بہت زیادہ کمزوری پائی جا رہی ہے, بہت زیادہ سٹریس پایا جا رہا ہے, اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا ذہن بے حد کنفیوزڈ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی, ذہن آپ کا چلتا جا رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر پا رہے, تو کالیفوس 200 کی ایک ڈوز کافی ہے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو آپ ڈپریشن میں کالیفوس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. اور پھر جیسا میں نے اپنے لیکچر لیکسس میں یہ بات کہی تھی کہ لیکسس ڈپریشن کی بہت بڑی دوا ہے, خاص طور پر وہ ڈپریشن جو غم کی وجہ سے آتا ہے, اداسی کی وجہ سے آتا ہے, پھر اس میں خودکشی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے, اور وہ ڈپریشن جو سنیاس کے زمانے میں آتا ہے, لیکسس اس کی بہترین دوا ہے. تو یہ ٹاپ گریڈ میڈیسن ہیں جو میں نے آپ کو بتائی, اگنیشیا, نیٹرومیور, اورم میٹیلیکم, سپیا, کالیفوس اور لیکسس. باقی اگر ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں پائے جا رہے ہیں تو آپ ایکونائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ آرسینک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر انگزائٹی کی 2 بہترین بڑی ادویات جو ہیں وہ ایک ایکونائٹ ہے اور ایک آرسینک ہے. تو یہ وہ ادویات ہیں جن کی سلیکشن کر آپ ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کو وہ ادویات بتائی ہیں جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف یہی دوائیاں ہیں جن میں ڈپریشن کا علاج پایا جا رہا ہے. آپ ریپرٹری کھول لیجئے, ایک جملے کے ساتھ آپ کو 5 دوائیاں ملیں گی کہ اگر یہ کاز پایا جا رہا ہے تو یہ دوائی ہے, اگر یہ وجہ پائی جا رہی ہے تو یہ دوائی ہے,
ڈسپوائنٹڈ لو ہے تو اس دوا کو استعمال کیا جا رہا ہے، جاب کی وجہ سے اگر ڈپریشن آ رہا ہے تو یہ دوائی استعمال کی جا رہی ہے۔ تو آپ ریپرٹری اگر کھولیں گے یا آپ مٹیریا میڈیکا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری ادویات ہیں، ان میں ڈپریشن ملے گا، لیکن یہ ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اور پھر وہی بات، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہے، پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کیجئے۔ اور اگر آپ کے فیملی میں، آپ کے جان پہچان والے لوگوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو اس فیملی کو گائیڈ کیجئے کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے۔ آج کل کے دور میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر آپ گائیڈ کریں گے تو کوئی برا نہیں مانے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے دور میں، یعنی کہ آج سے 30-35 سال پہلے، ڈپریشن کو صرف چونچلا سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی امیروں کا چونچلا، کہ جی امیروں کے پاس چونکہ پیسے بڑے ہیں اس لیے ان کے نخرے بڑے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اس کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے دور میں باتیں کہی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں چونکہ جدت آ گئی، تعلیم آ گئی، تو ڈپریشن کو ایک مرض کنسیڈر کیا جانے لگا ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کا کوئی پیشنٹ آپ کو ملتا ہے تو ضرور اسے گائیڈ کیجئے۔ طریقہ علاج کا انتخاب اس پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کس طریقے کو علاج کے لیے منتخب کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دینے لگی ہوں کہ ہم ہومیوپیتھ کی نا کوئی ورتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو پرسنل اپنے کلینکل ایکسپیرینسز بتاؤں، چونکہ میں بھی ایک ہومیوپیتھ ہوں، اور میں جب اپنے ہومیوپیتھی علم کو بروئے کار لاتے ہوئے یا میں اپنے زندگی کے تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے جب کسی کو گائیڈ کرتی ہوں تو اب یقین جانیے مجھے شدید دکھ ہوتا ہے کہ میرے خلوص نیت سے کی گئی ہوئی کوشش کو، میرے خلوص نیت سے دیے گئے مشورے کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور وہی لوگ اس کے بعد ایلوپیتھک ڈاکٹرز پہ بھاگتے ہیں، دم دھاگے کی طرف بھاگتے ہیں، طویل دھاگے کی طرف بھاگتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں، اور ادھر ادھر خجل خوار ہوتے پھرتے ہیں میرے سامنے ہی۔ اور اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو چیز میں نے انہیں پہلے دن پورے خلوص کے ساتھ بتائی ہوتی ہے کہ آپ کے پیشنٹ کا یہ مسئلہ ہے، آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، وہ بعد میں ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمیں 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے گائیڈ لائن پرووائڈ کی گئی تھی وہی صحیح تھی۔ لیکن چونکہ میرے ساتھ کوئی پروفیسر کا ٹھپا نہیں لگتا، میرے ساتھ MBBS ڈاکٹر کا نام نہیں لگتا، میں کوئی MPhil یا PhD نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے میری بات میں وزن پیدا ہو، تو ایک ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے سے میری بات، میرا جو مشورہ ہے وہ بے وقت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور میں سچی بات بتاؤں، مجھے بڑا شدید دکھ ہوتا ہے، یہ بھی ریسنٹلی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے بڑے ہی خلوص سے اپنے ایک بھائی کو، اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں اپنی بچی کے علاج کے لیے، لیکن جو گائیڈ لائن میں نے پرووائڈ کی انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرا۔ اب جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ سارے ڈانڈیے جو ہیں وہ وہی مل رہے ہیں جو میں نے ان کو گائیڈ کیا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تو ایک ہومیوپیتھ کا دکھ ہے کہ ہماری ورتھ نہیں ہے معاشرے میں، ہمیں کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ میں کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو رہی ہوں کہ میں آپ کو ڈپریشن پڑھا رہی ہوں تو میں خود ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ بینگ اے ہومیوپیتھ ہمیں عزت نہیں دی جاتی، ہماری بات کو ورتھ نہیں دی جاتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے معاشرے میں ارد گرد کوئی اس طرح کے لوگ نظر آئیں تو آپ ان کو گائیڈ لائن فراہم کیجئے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ انہیں گائیڈ لائن فراہم کریں تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات کی ورتھ بھی ہو، کیونکہ آپ ایک ہومیوپیتھ ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کیجئے، اور کسی کو بھی اگر آپ کو گائیڈ کرنا پڑے تو خلوص دل سے، نیک نیتی سے اسے گائیڈ کیجئے۔ صلہ جو ہے وہ پروردگار کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ بہترین انعام دینے والا ہے۔ مجھے امید ہے ڈپریشن کے حوالے سے میرے وہ بچے جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، انہیں یہ لیکچر سن کر سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کا کس طرح علاج کرنا ہے۔ وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا فرق بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے ڈپریشن کی میڈیسن استعمال کرنی ہے کہ انگزائٹی کی میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو ضرور اس لیکچر سے مدد ملے گی۔ شکریہ۔